अस्सलाम वालेकुम कहानी गो लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। हालिम की नई किस्त में खुश आमदीद। आइए चलते हैं, अब हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ज़िलकिफ़ली के घर की राहदारी में लकड़ी का तख्ता बाहर हटा था, क्योंकि तालिया कुछ देर पहले ऊपर आई थी। सारे घर में इसी तरह मध्यम बत्तियां जली थीं। दीवान खाने में साहिर दो जानू बैठा, छोटी मेज़ पे कागज़ रखे कुछ लिख रहा था। इतनी देर से खामोश क्यों बैठी हो पुत्री तालिया? वो सर उठाए बिना लिखते लिखते बोला। वो सामने अकड़ू बैठी, घुटनों के गिर्द बाजू लपेटे बैठी थी। थोड़ी घुटने पे टिकाए उदासी से बोली, क्या कहूँ, कुछ कहने में दिलचस्पी ही नहीं रही। मायूस हो? तालिया ने इस बात में सर हिला दिया। उसकी कंचेल गजाल जैसी आंखों में ज़माने भर की उदासी थी। ज़िलकिफ़ली ने किताब बंद की, कलम वापस रखा और नरमी से उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। मैं तुम्हारे लिए और क्या कर सकता हूँ पुत्री तालिया? तुम जानते थे कि मैं पुत्री ताशा हूँ, फिर भी तुम मुझे हमेशा शहजादी तालिया क्यों कहते थे? क्योंकि यही तुम्हारी असल शनाख्त है। 15वीं सदी मलाका की शहजादी और आज की तालिया, एक को दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। तालिया ने गर्दन मोड़ी और दीवार पे नस्ब शेल्फ पे रखी एक जामनी रंग की बोतल को देखा, जिसके पेंदे में कुछ सोने का दमक रहा था। क्या तुम मुझे वक्त में वापस भेज सकते हो? क्या तुम मुझे वक्त में वापस पीछे भेज सकते हो? वो हसरत से उसे देख के बोली। नहीं तालिया, वक्त की चाबी ज़ायल हो चुकी है और वो दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो चुका है। ये कुछ और है जो मैंने तुम्हारी हेयर पिन से बनाया था। मगर तुम दोबारा वक्त की कैद में जाने का कैसे सोच सकती हो? क्योंकि उसने ज़िलकिफ़ली की तरफ चेहरा मोड़ा और तज़ब्ज़ुब से लब काटे। क्योंकि मैं अपने पापा से एक आखिरी दफ़ा मिलना चाहती हूँ, बस चंद लम्हों के लिए, अगर मैं पीछे जा सकूँ। आखिरी दफ़ा? ज़िलकिफ़ली ने गौर से उसकी उदास आंखों को देखा। आखिरी दफ़ा तुम मुराद से मिलने के बाद क्या करना चाहती हो? अगर कुछ कर भी गुजरूं तो ये पछतावा नहीं रहेगा कि बापा को खुदा हाफिज़ नहीं बोला था। वो दूर खला में घूरते हुए बेखुदी के आलम में बोली, मुझे तुमसे अब खौफ आने लगा है। क्या इस मौजूदा दुनिया से तुम्हारी सारी उम्मीदें ख़त्म हो गई हैं? तालिया ने नज़रें झुका दी। नहीं, अभी फातेह है। हाँ, इसीलिए बेहतर है कि तुम बापा से मुलाकात करना सोचो। वो दरवाज़ा बंद हो चुका। मगर बंगारा मलाया के आखिरी 3 अबवाब में लिखा था कि मैं वापस आ गई थी मलाका में। उसे याद आया, वो अबवाब बाद में मुराद राजा ने लिखवाए थे, तुम्हारे गायब होने की वजह और अपनी इज्जत बचाने को। वो सच नहीं थे। तारीख की सारी किताबें सच नहीं होती। तुम अब वापस नहीं जा सकती। उसने गहरी सांस ली। यानी कि वापसी की उम्मीद भी ख़त्म। मैंने सोचा था कि अगर इस ज़िंदगी से उम्मीद ख़त्म हो गई तो मैं वापस चली जाऊंगी, मगर तुमने मेरी वो उम्मीद भी तोड़ दी। अब अगर फातेह ने मुझे मायूस किया तो मैं क्या करूंगी? वो मेज़ पे कोहनियाँ रख के आगे को झुका और मुस्कुरा के कहने लगा, इंसान बहुत बड़ा सर्वाइवर होता है, तुम इसको भी झील लोगी। क्यों करना इस मुल्क से दूर चली जाना और नई ज़िंदगी शुरू करना? यूं करना इस मुल्क से दूर चली जाना और नई ज़िंदगी शुरू करना। तालिया ज़ख्मी सा मुस्कुराई। नहीं ज़िलकिफ़ली, अगर फातेह ने भी मुझे मायूस कर दिया तो मेरे पास इस ज़िंदगी को जारी रखने के लिए कुछ नहीं बचेगा। ऐसे मत सोचो, कम अज़ कम तुम ऐसे सोचते हुए अच्छी नहीं लगती हो। तुम तो बहुत बहादुर हो, हम सबसे ज़्यादा बहादुर। वो उदासी से मुस्कुराती रही। टूटा हुआ दिल इंसान से वो काम भी करवा देता है जिनके बारे में उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। मगर खैर, फ़िक्र ना करो, मुझे मौत की तकलीफ़ से भी डर लगता है। दरवाजे पे दस्तक हुई तो वो चौंकी। इस वक्त कौन आया है? वो तेज़ी से उठी, एकदम चेहरे पे खौफ नज़र आने लगा। मैं देखता हूँ, तुम नीचे जाओ, वो इत्मीनान से कहता उठा। तालिया तेज़ी से राहदारी तक आई, ट्रैप डोर हटाया, नीचे कूदी और तख्ता बंद कर दिया। ज़िलकिफ़ली ने ऊपर मैट बराबर किया और ख़ुद दरवाजे की तरफ बढ़ गया। तालिया ने ट्रैप डोर पूरा बंद नहीं किया था। वो वहीं ऊपरी जीने पे खड़ी कान लगा के सुनने लगी। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। ज़िलकिफ़ली ने दरवाज़ा खोला तो सामने एडम खड़ा था। उसकी शेव बड़ी थी, माथे पे बाल बिखरे थे और शक्ल से मुज़महिल नज़र आता था। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ ज़िलकिफ़ली साहब? नहीं, क्योंकि मैं आपको नहीं जानता। आपको जो काम है यहीं से बता दें। ज़िलकिफ़ली रुखाई से बोला। नीचे तहखाने के जीने पे खड़ी तालिया ने बेचैनी से लब काटे थे, फिर बिला ज़रूरत ही सर पे हुड डाल दी, कहीं वो फर्श के अंदर से ही उसको न देख ले। मैं
ایڈم ہوں، ایڈم جھجک کے بتانے لگا۔ تالیہ مجھے جانتی ہیں اور مجھ پہ اعتبار کرتی ہیں، میں انہی کے لیے آپ سے ملنے آیا ہوں۔ ذوالکفلی نے گہری سانس لی اور راستہ چھوڑ دیا۔ اب قدموں کی آواز سے معلوم ہوتا تھا کہ دونوں اندر دیوان خانے کی طرف جا رہے ہیں۔ تالیہ کان لگا کے سنے گئی، ہر آہٹ، ہر لفظ، اس کی ہتھیلیوں پہ پسینہ آ رہا تھا۔ وہ دیوان خانے میں چٹائی پہ اسی جگہ بیٹھ گیا جہاں تالیہ بیٹھی تھی اور چھوٹی میز پہ کوہنیاں رکھے آگے کو جھکے بات کا آغاز کیا۔ میں تالیہ کے لیے بہت پریشان ہوں۔ میں بھی ہوں، کیا تم اس کو میرا پیغام دے سکتے ہو؟ ذوالکفلی نے جواباً اتنی ہی فکر مندی سے کہا تو ایڈم دھیرے سے پیچھے ہوا، تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ یعنی آپ نہیں جانتے وہ کہاں ہیں؟ اس کی آس ٹوٹ گئی۔ میں نے چند ماہ سے اسے نہیں دیکھا، وہ مجھ سے شدید ضرورت کے علاوہ رابطہ نہیں کرتی۔ میں سمجھا تم اس کا پیغام لائے ہو، اسی لیے میں نے تمہیں اندر آنے دیا۔ ذوالکفلی ایک دم مشکوک نظروں سے اسے دیکھنے لگا تو ایڈم جلدی سے بولا، انہوں نے آپ سے کوئی رابطہ نہیں کیا؟ نہیں، میں نے کوشش کی، ہمارے کچھ آواز دھیمی کی، خفیہ طریقے ہیں، مگر اس کا کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ شاید وہ ملک چھوڑ چکی ہے۔ اف، ایڈم نے آنکھیں بند کی اور پیشانی کو 2 انگلیوں سے چھوا۔ اب میں کیا کروں؟ مجھے ان کو ڈھونڈنا ہے۔ پھر سر اٹھا کے ذوالکفلی کو دیکھا۔ آپ جادوگر ہیں، میں جانتا ہوں، کیا آپ ان کا سراغ نہیں لگا سکتے؟ اگر یہ ممکن ہوتا تو پھر ساری دنیا کے سراغ رساں ایک جادوگر ساتھ لیے پھرتے۔ نوجوان، جادو ایسے کام نہیں کرتا۔ وہ رکھائی سے بولا، اگر تم کہہ چکے تو جا سکتے ہو۔ ایڈم چند لمحے اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ تمہیں یقین نہیں کرنا تو نہ کرو۔ دیکھیں، میں وان فاتح کا پیغام لایا ہوں ان کے لیے، اگر وہ آپ سے رابطے میں ہیں تو پلیز ان کو میرا پیغام پہنچا دیں۔ کیا مجھے تمہیں اپنے گھر سے نکالنے کے لیے پولیس کو بلانا پڑے گا؟ ایڈم پیچھے کو ہوا اور گہری سانس لے کر اسے دیکھا۔ سوری، مجھے آپ کا یقین کرنا چاہیے۔ میں اب آپ کو تکلیف نہیں دوں گا، مگر یہ میرا نمبر ہے، اگر وہ رابطہ کریں تو مجھے بتائیے گا۔ اوکے، یہ میں کر سکتا ہوں۔ ذوالکفلی نے اس کا کارڈ رکھ لیا تو وہ اٹھ گیا۔ وہ باہر چلا گیا تو ذوالکفلی دروازہ بند کر کے راہداری میں آیا اور جوتے کی نوک سے میٹ پرے کیا۔ ٹریپ ڈور کی درز نظر آ رہی تھی۔ کوئی پیغام جو تم اس کو پہنچانا چاہو، وہ تم سے مخلص لگتا ہے۔ تالیہ نے جواب دینے کے بجائے زور سے ٹریپ ڈور بند کیا اور زینیں اترنے لگی۔ یہ صاف انکار تھا۔ باہر گلی میں چلتے ایڈم نے دوسرا موبائل نکالا جو محفوظ تھا اور فاتح کے اس نمبر پہ کال ملائی جو اس نے خفیہ گفتگو کے لیے ایڈم کو دیا تھا، کیونکہ اس نمبر کو پولیس ٹریس نہیں کر سکتی تھی۔ فاتح نے چھوٹتے ہی فون اٹھایا۔ کچھ معلوم ہوا؟ جی، وہ اسی کے گھر میں ہے، میں نے انہیں ڈھونڈ لیا ہے۔ آر یو شیور؟ جی۔ جس طرح اس آدمی نے مجھے بار بار گھر سے نکل جانے کو کہا، اس کا یہی مطلب تھا کہ وہ گھر میں ان کو چھپائے ہوئے ہے، لیکن میں زبردستی تالیہ کو اس گھر سے نہیں نکال سکتا، وہ خوف زدہ ہیں۔ گلی میں چلتا ہوا ایڈم الجھا سا کہہ رہا تھا، مجھے کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ وہ خود مجھ سے ملنے پہ راضی ہو جائیں، کیونکہ اگر میں نے یہیں کوئی سین کریٹ کیا تو ارد گرد لوگوں اور پولیس کو معلوم ہو جائے گا۔ کیا چیز ہو سکتی ہے جو اسے باہر آنے پہ مجبور کر دے؟ اگر آپ آ جائیں، ایڈم نے کہا تو دل میں عجیب سا خالی پن محسوس ہونے لگا۔ دولت مجھ پہ نظر رکھے ہوئے ہے، میں آؤں گا، لیکن تمہیں پہلے اس کو باہر نکلنے پہ راضی کرنا ہوگا۔ یہ نہ ہو کہ وہ اب وہاں سے بھی بھاگ جائے، کوئی حل نکالو۔ اس کو تحکم سے کہہ کے فاتح نے فون رکھ دیا اور ایڈم پریشانی سے مڑ کے اس گھر کو دیکھنے لگا۔ جو اسے معلوم تھا وہ اس کی مدد کر سکتا تھا، مگر اسے کیا معلوم تھا تالیہ کے بارے میں؟ اس کا ذہن کورے کاغذ کی طرح خالی تھا۔ اگلی صبح بی این کے چیئرمین آفس کو سرما کی چمکیلی دھوپ نے منور کر رکھا تھا۔ سیکرٹری کارمن بھاپ اڑاتا مگ فاتح کی میز پہ رکھ رہی تھی۔ وہ کاغذوں میں اتنا الجھا تھا کہ لب بنا آواز کے ہلائے۔ تھینک یو تالیہ۔ قلم سے کچھ لکھتے لکھتے وہ رک گیا اور ہولے سے سر جھٹکا۔ اتنے ماہ گزر چکے تھے مگر تالیہ کی کافی اور تالیہ کی موجودگی کی عادت نہیں گئی تھی۔ پھر اونچا سا بولا، تھینک یو کارمن۔ سر، آپ میڈیا بریفنگ کب دیں گے؟ سیکرٹری وہیں رک کے پوچھنے لگی۔ وہ بجھی لگتی تھی۔ رپورٹرز نے الگ ناک میں دم کر رکھا ہے اور مخالفین خاموشی نہیں ہو رہے۔ وان فاتح آگے کو جھکا، کاغذات پہ کچھ لکھ رہا تھا۔ اسپاٹ سے انداز میں جواب دیا، ابھی انتظار کرو۔ سیکرٹری نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ وہ 2 دن سے یہی سوال پوچھ رہی تھی اور وہ یہی جواب دیتا تھا۔ وہ کس شے کے انتظار میں تھا؟ سر، آپ کے وکلا آ گئے ہیں، میں ان کو بھیج دیتی ہوں۔ وہ کہہ کے جانے لگی تو فاتح نے پکارا، ہاں، اور تم بھی یہیں آ جانا۔ سیکرٹری کارمن اس بات پہ ٹھٹک کے رکی اور مڑ کے اسے دیکھا۔ اس کا باس ٹائی ڈھیلی کیے، آستین موڑے کاغذوں کو الٹ پلٹ کر کے دیکھ رہا تھا، بالکل بے نیاز، مطمئن۔
سر، میں وکیل اور کلائنٹ کی میٹنگ کے درمیان کیسے بیٹھ سکتی ہوں؟ کارمن سمجھدار لڑکی تھی، وہ طالیہ کے بعد آئی تھی اور اب تک اسے ان قوانین کی بخوبی سمجھ آ چکی تھی۔ کیوں کارمن؟ اس نے فائل سے نظریں اٹھا کے اسے دیکھا تو وہ جز بز ہوئی۔ جب کلائنٹ اپنے وکیل سے بات کرتا ہے تو کانفیڈینشیلٹی کا قانون اپلائی ہوتا ہے۔ وکیل آپ کے راز نہیں کھول سکتا، آپ کی کہی بات آپ کے خلاف نہیں استعمال کر سکتا، لیکن ایک تیسرا فرد بیٹھ جائے تو اس پہ یہ قانون لاگو نہیں ہوگا، اور وہ جب چاہے میرے اور میرے وکلا کی باتیں باہر جا کے بتا سکتا ہے، یہی نا؟ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ تمہیں لگتا ہے وان فاتح ان چیزوں سے ڈرتا ہے؟ کارمن اداسی سے مسکرائی۔ آپ مجھ سے آج تک ملنے والے انسانوں میں مضبوط ترین سر، مگر یہاں ہر کوئی آپ کو گرانا چاہتا ہے۔ میں آپ کے لیے فکر مند ہوں۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں نے یہ کیا ہوگا؟ وہ قلم بند کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ کارمن نے تھوک نکلا۔ چیئرمین سے براہ راست یہ بات ڈسکس کرنے کی ہمت رپورٹرز کے سوا کسی میں نہیں تھی۔ سر، جب میں یہاں آئی تھی تو آپ سے چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے نصیحت لینے آتی تھی، اور آپ وہ یاد کر کے کہتی میں اس کے عین سامنے آ کھڑی ہوئی، اور آپ مجھے سچ بولنے کا درس دیتے تھے۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے کوئی چھوٹا سا واقعہ سنا کے کہتے تھے کہ یوں کرو اور یوں نہ کرو۔ میں اتنا جانتی ہوں کہ جس شخص کو چھوٹی چھوٹی باتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات یاد رہیں، وہ کبھی اتنا بڑا دھوکہ نہیں کر سکتا۔ آپ میرے آئیڈیل رہے ہیں اور میرے ملک کے بہت سے لوگوں کے آئیڈیل ہیں۔ ہم ان باتوں پہ کبھی یقین نہیں کریں گے۔ کسی نے آپ کو وہ کاغذات سائن کرنے کے لیے ٹرک کیا ہوگا۔ پھر وہ رکی۔ آپ یہ بات میڈیا پہ بتا کیوں نہیں دیتے؟ ان لوگوں کے الزامات کا شور مجھے اور آپ کے ووٹرز کو پریشان کر رہا ہے۔ فاتح نے ٹیک لگائے اور قلم بند کرتے ہوئے مسکرا کے اسے دیکھا۔ ایک دفعہ ایک بوڑھے کسان کی گھڑی کھو گئی کارمن، وہ نرمی سے کہنے لگا تو کارمن توجہ سے سننے لگی۔ اس نے بھاڑے میں اسے بہت ڈھونڈا مگر وہ نہ ملی۔ وہ تھک گیا تو باہر کھیلتے بچوں کے گروہ کو بلایا اور انعام کا وعدہ کر کے انہیں گھڑی تلاشنے کو کہا۔ بچے خوشی خوشی گھڑی ڈھونڈنے ادھر ادھر بھاگے۔ اس نے ساتھ ہی مگ اٹھایا، گھونٹ بھرا، اسے واپس رکھا۔ کئی گھنٹے بچے گھڑی ڈھونڈتے رہے مگر وہ انہیں نہ ملی۔ آخر تھک کے بچے جانے لگے، ان کی تعداد گھٹتی گئی، یہاں تک کہ سب بچے چلے گئے سوائے ایک کے۔ اس ایک نے ابھی تک گھڑی ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی تھی، وہ چپ کر کے بیٹھا رہا تھا۔ جب سب چلے گئے تو وہ تھکے ماندے کسان کے پاس آیا اور پوچھا کہ کیا میں گھڑی تلاش کروں؟ کسان نے فوراً اجازت دے دی۔ وہ بھاڑے میں گیا اور چند منٹ بعد گھڑی ڈھونڈ لایا۔ کارمن کے ابرو استعجاب سے اٹھے مگر وہ خاموش رہی، جانتی تھی وہ وجہ بتانے والا ہے۔ کسان خوش ہونے کے ساتھ حیران بھی ہوا۔ اس نے پوچھا کہ جو کام اتنے گھنٹے تک اتنے سارے بچے نہیں کر سکے وہ تم نے کیسے کر لیا؟ تو اس بچے نے کہا کہ وہ ذرا توقف کے بعد بولا کہ زیادہ بچوں کے باعث شور بہت تھا۔ جیسے ہی وہ گئے اور شور تھما، باڑے میں خاموشی ہوئی، اور اس خاموشی میں گھڑی کی سوئیوں کی ٹک ٹک سننا زیادہ آسان تھا۔ میں نے صرف اس آواز کو تلاشا، اس کا تعاقب کیا اور مجھے یہ گھڑی مل گئی۔ وہ خاموش ہوا تو کارمن نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ آپ شور تھمنے کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ وہ اصل آواز سن سکیں جو آپ کو سننی چاہیے؟ وکلا کو اندر بھیج دو اور تم بھی آ جاؤ۔ وہ مسکرا کے آستین واپس موڑنے لگا۔ یہ طے تھا کہ وہ براہ راست جواب نہیں دے گا۔ کچھ دیر بعد کارمن دیوار کے ساتھ کرسی پہ بیٹھی تھی اور وکلا فاتح کے مقابل براجمان کاغذات کھولے بحث میں لگے تھے۔ اگر یہ دستخط اصلی ہیں تو آپ مشکل میں ہیں فاتح، سینئر وکیل فکر مندی سے کہہ رہا تھا۔ آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ آپ کی کوئی بے نامی جائیداد نہیں ہے، مگر یہ واقعہ آپ کی کریڈیبلٹی ختم کر رہا ہے۔ میری کوئی بے نامی جائیداد نہیں ہے۔ وہ ٹیک لگائے اسی سکون سے بولا۔ جونیئر وکیل آگے ہوا اور آواز دھیمی کی۔ سر، ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فراڈ ہے، آپ کے نام سے کسی نے دستخط کیے ہیں۔ ہم ایڈم کو عدالت میں لے جا سکتے ہیں اور کلائیڈ اینڈ لی کمپنی کے گواہوں کو خرید سکتے ہیں۔ وہ کورٹ میں بیان دیں گے کہ ایسی کوئی فائل کمپنی کے ڈیٹا میں موجود نہیں ہے۔ دور بیٹھی کارمن نے ناپسندیدگی سے اسے دیکھا۔ فاتح کے تاثرات ویسے ہی تھے، ٹھنڈے، پرسکون۔ مگر کمپنی اس فائل کی کاپی نکال کے دکھا سکتی ہے؟ نہیں سر، جونیئر وکیل پرجوش ہوا۔ ایڈم بن محمد کی کتاب کی حصہ دوم کے بعد کلائیڈ اینڈ لی بند ہو گئی ہے اور انہوں نے تمام ڈیٹا تلف کر دیا ہے ایک پراسرار آگ میں۔ آپ اگر اس کمپنی کے ملکیت سے انکار کر دیں تو کوئی بھی آپ کو اس کا مالک ثابت نہیں کر سکتا۔ بالکل فاتح، سینئر وکیل گویا ہوا۔ تمہیں صرف یہ کہنا ہے کہ میں نے یہ کاغذات زندگی میں پہلی دفعہ اب دیکھے ہیں، تم ان کو نہیں پہچانتے۔ میں 2 دن گزر جانے کے بعد یہ کہوں کہ میں ان کو نہیں پہچانتا؟
جی سر، 2 دن آپ وکلا سے مشورہ کر رہے تھے اور ان کاغذات کے فرانزک کروا رہے تھے، اس لیے جواب نہیں دیا۔ پھر ایڈم بن محمد پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے، وہ اس وقت کیس لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، یہ معاملہ چند دن میں دب جائے گا، آپ صاف انکار کر دیں بس۔ فاتح نے وہ فائل اٹھا کے دیکھی جس میں ان کاغذات کی کاپی موجود تھی۔ سٹیپل کے قریب ایک دھبا سا تھا، سوکھے چیری بلاسم کی پتی کا نشان، جو ساتھ ہی فوٹو کاپی ہو گیا تھا۔ وہ اس کو دیکھنے لگا اور منظر بدلنے لگا۔ وہ سڑک کنارے بینچ پہ بیٹھا تھا، سڑک پہ سفید اور گلابی چیری بلاسم کے پھولوں کی تہ بچھی تھی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اس نے کانوں اور گردن کو مفلر میں لپیٹ رکھا تھا۔ سامنے سے ایک بچہ گزر رہا تھا، اس کے جوتوں سے چھنکنے کی آواز آتی تھی۔ فاتح کی نظریں اس کے ہاتھ میں پکڑی کاٹن گھنٹی پہ جمی تھیں، جس کی سٹک کو وہ گھما رہا تھا، گول گول کسی سمندر میں بنے بھنور کے وسطی نقطے کی طرح۔ اسرا درخت کے عقب سے نکلی اور اس کے ساتھ بینچ پہ بیٹھی۔ وہ چونکا، بے دہانی میں کافی چھلکی پیروں میں گرا، ایک پھول داغدار ہو گیا۔ مجھے تم سے کچھ مانگنا ہے، وہ کہہ رہی تھی، صرف ایک دستخط، میرے لیے بنا کوئی سوال پوچھے۔ بلینک ڈاکومنٹ ہے؟ تمہیں مجھ پہ اعتبار نہیں ہے کیا؟ پین دو، اس نے کہتے ہوئے فائل کھولی۔ ہوا کا جھونکا آیا اور چھم سے ڈیروں چیری بلاسم کھلی فائل پہ آ گرے۔ سر، وہ چونکا اور سر جھٹکا۔ وکیل کچھ کہہ رہا تھا۔ آپ ان کاغذات کو واقعی نہیں پہچانتے کیونکہ وہ کھنکھارا۔ میری تفتیش کے مطابق یہ مسز اسرا نے کلائیڈ اینڈ لی میں جمع کروائے تھے، انہوں نے شاید آپ سے بلینک ڈاکومنٹ پہ سائن لیے تھے۔ کونے میں بیٹھی کارمن نے گہری سانس باہر کو خارج کی۔ اتنے دنوں کی بےقلی تمام ہوئی تو وہ درست تھی۔ اس کے لیڈر کو اس کی بیوی نے پھانسا تھا، اور اب وہ مر چکی تھی تو اس کا پردہ رکھ رہا تھا۔ تو آپ کا یہ کہنا جھوٹ نہیں ہوگا کہ آپ نے یہ کمپنی نہیں بنائی تھی، وکیل کہہ رہا تھا، دوسرا بھی کھنکھارا۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مسز اسرا نے کیا ہے، یہی سچ ہے، آپ ہمیں نہ بتائیں تب بھی ہمیں سب سمجھ آ رہا ہے کہ اسرا کا نام اس میں نہیں آئے گا۔ وہ ایک دم سختی سے بولا، یہ دستخط میں نے ہی کیے ہیں، خود کو بچانے کے لیے میں اپنی مرحوم بیوی کو ولن بنا کے نہیں پیش کر سکتا۔ بے شک آپ نے دستخط کیے ہیں، مگر آپ کو علم نہیں تھا سر کہ یہ کاغذ کس لیے استعمال ہوگا۔ آپ سے غلطی ہوئی ہے، جرم نہیں۔ جونیئر وکیل نے زور دیا، اور ان کاغذات کی قانونی حیثیت کبھی ثابت نہیں ہوگی۔ ہمیں صرف اخلاقی گراؤنڈز پہ اس بحث کو جیتنا ہے۔ آپ لوگوں کو صرف اتنا بتا دیں کہ یہ آپ کی بیوی نے آپ سے کروایا تھا تو یہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ آپ ملک کے اگلے وزیر اعظم ہیں سر۔ عوام کو اپنے لیڈر سے بہت محبت ہوتی ہے، وہ اس کی غلطیوں کو جسٹیفائی کرنے کے بہانے کے منتظر ہوتے ہیں۔ اس کی بیوی، مشیر، دوست، کسی اور کو اس کے لیے قربان کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ اسرا کا نام بیچ میں نہیں آئے گا، وہ تلخی سے بولا۔ آفس میں ایک افسوسناک خاموشی پھیل گئی۔ پھر آپ کہہ دیں کہ آپ نے کاغذات کبھی نہیں دیکھے، مہینے لگ جائیں گے انہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ جھوٹ ہے۔ میں نے یہ کاغذات دیکھے تھے اور خود سائن بھی کیے تھے، مگر ہم سب جانتے ہیں مسز اسرا نے دھوکے سے وہ سائن کروائے تھے۔ فاتح کوٹ کا بٹن بند کرتے ہوئے اٹھا اور ان کو جانے کی اجازت دی۔ وکلا مزید نصیحتوں کے ساتھ رخصت ہوئے، مگر کارمن کھڑی رہی۔ فاتح نے اسے دیکھا تو وہ قریب آئی اور اس کے سامنے رک گئی۔ آپ صرف مسز اسرا کو نہیں بچا رہے، آپ یہ اعتراف نہیں کرنا چاہتے کہ آپ اتنے سمجھدار ہو کے بھی بلینک ڈاکومنٹ پہ کیسے سائن کر سکتے ہیں؟ یوں آپ نے وہ بے وقوف لگیں گے، ہے نا؟ وہ ان کی نفسیات کو سمجھنا چاہ رہی تھی۔ انسان فیملی کے لیے بہت کچھ کرتا ہے کارمن، مگر اس وقت آپ کو اپنے لیے کچھ کرنا ہے۔ مسز اسرا کی فکر نہ کریں، آپ نے کوئی جرم نہیں کیا، اپنے سر پہ وہ الزام نہ لیں جس میں آپ کا قصور نہیں ہے۔ وہ تعصب سے اسے دیکھتی کہہ رہی تھی، پلیز سر، لوگوں کو سچ بتا دیں، سچ آپ کو بچا لے گا۔ وہ دونوں میز کے دونوں سروں پہ کھڑے تھے اور وہ ناصحانہ انداز میں کہہ رہی تھی، کیا تم مجھے نصیحت کر رہی ہو کارمن؟ وہ پتہ نہیں کیوں مسکرایا۔ جی، کیونکہ آپ ہی سارا وقت ہم سب کو نصیحتیں کرتے آئے ہیں۔ جب میں کوئی مسئلہ لے کر آتی تھی تو آپ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی اور غم میں ہمیشہ سچ بولنے کی تلقین فرماتے تھے۔ یہی تو آپ کا امتحان ہے کہ اس موقع پہ آپ سچ بولتے ہیں یا نہیں۔ سچ بولنے کے نتائج ہوتے ہیں کارمن۔ اسے پہلی دفعہ فاتح کی آنکھوں میں زخمی پن نظر آیا، اس کا دل دکھ گیا۔ تو پھر آپ کیا کریں گے سر؟ خاموشی سے گھڑی کی سوئیوں کو سننے کا انتظار۔ وہ واپس کرسی پہ بیٹھا اور اینک اٹھاتے ہوئے فائل کھول لی۔ یہ اشارہ تھا کہ کارمن اب جا سکتی ہے۔ وہ بجھے دل کے ساتھ باہر آ گئی۔ ملاقہ اس دوپہر ٹھنڈی دھوپ میں چمک رہا تھا، شاہراہ پہ ٹریفک زور و شور سے رواں دواں تھی۔ ایسے میں ایک فون بوتھ کے اندر کھڑا ایڈم ریسیور کان سے لگائے بات کرتا نظر آ رہا تھا۔ اس نے سر پہ پی کیپ پہن رکھی تھی اور چہرے پہ فکر مندی کے واضح آثار تھے۔ تمہاری ماں شہر چھوڑنے کے لیے راضی نہیں تھی، مگر دوسری جانب اس کا باپ کہہ رہا تھا، آج صبح
میں جانتا ہوں آج صبح کیا ہوا ہے، مجھے اطلاع مل گئی ہے۔ وہ تلخی سے کہہ رہا تھا، وہ لوگ ہمارے گھر تک آن پہنچے ہیں۔ وہ ہمیں مارنا نہیں چاہتے تھے، گولیوں سے صرف کھڑکیوں کے شیشے توڑے اور چلے گئے۔ گولیاں اندھی ہوتی ہیں، کسی کو لگ جائے تو نیت بے معنی ہو کے رہ جاتی ہے۔ وہ غصے بھری بے بسی سے کہہ رہا تھا، باپا پلیز میں جانتا ہوں، میں نے تمہاری ایبو کو سمجھایا ہے، ہم آج ہی KL چھوڑ کے جا رہے ہیں، مگر میں آپ کے ساتھ نہیں آ سکتا۔ یہ میرا دوست جس کے گھر پہ اس وقت میں کال کر رہا ہوں، یہ آپ کو بحفاظت گاؤں پہنچا دے گا۔ میرا آپ سے دور رہنا بہتر ہے کیونکہ ٹارگٹ میں ہوں۔ میں دور رہوں گا تو وہ آپ کی طرف نہیں آئیں گے۔ پھر خیال آیا، آپ کو اس گھر میں آتے کسی نے دیکھا تو نہیں؟ نہیں، تمہارا دوست مجھے بازار میں ملا تھا اور احتیاط سے یہاں لایا تھا کیونکہ تم نے کال کرنی تھی۔ محمد صاحب نے وقفہ دیا، ایڈم ہم تمہارا انتظار کریں گے، جب وہ لوگ تمہارا پیچھا چھوڑ دیں تو ہمارے پاس چلے آنا، تم ہماری ساری زندگی کی کمائی ہو۔ ایڈم کی پلکیں بھیگنے لگی۔ میں آ جاؤں گا پاپا، بس پہلے مجھے کچھ کام کرنے ہیں۔ اس نے فون رکھا اور آنکھیں بند کی۔ ٹوٹے دل کا ایک آنسو دل پہ ہی گر کے جذب ہو گیا۔ کیا وہ زندہ سلامت اپنے ماں باپ کے پاس واپس جا سکے گا؟ اسے اب یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ ابھی تک تالیہ کو ڈھونڈ نہیں پایا تھا۔ تالیہ دوسری دفعہ کھوئی تھی اور دونوں دفعہ وہ اسے تلاشنے میں ناکام ٹھہرا تھا۔ کیسا دوست تھا ایڈم بن محمد؟ وہ صحیح کہتی تھی کہ اگر اس کی جگہ ایڈم کو کچھ ہوتا تو وہ کیا کچھ نہ کر ڈالتی، وہ کبھی آرام سے نہ بیٹھتی۔ اور ایڈم نے چونک کے آنکھیں کھولی۔ وہ چمکیلی دھوپ میں ہنوز فون بوتھ میں کھڑا تھا، شیشے کے بند ڈبے میں، اور اس کے دونوں اطراف میں گاڑیاں آ جا رہی تھیں، مگر اسے کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اس نے موبائل نکالا اور فاتح کو پیغام لکھا، مجھے معلوم ہے چے تالیہ کو کیسے ڈھونڈنا ہے۔ داتن کی طرح وہ تالیہ سے رابطے کے طریقے نہیں جانتا تھا، مگر وہ تالیہ کو جانتا تھا، اور جو وہ جانتا تھا وہیں اسے تلاش کرنے کی کنجی تھی۔ کتابوں کا مقبرہ موم بتیوں سے نیم روشن تھا۔ ایک بلب بھی کونے میں جل رہا تھا جس کے نیچے زمین پہ اکڑوں بیٹھی تالیہ کتاب کی ورق گردانی کرتی دکھائی دے رہی تھی۔ آج اس کے کپڑے مختلف تھے۔ اس نے سیاہ ٹراؤزرز پہ کھلے بازوں والی بھوری قمیض پہن رکھی تھی اور بال پونی میں بندھے تھے۔ چہرہ ویسا ہی بے رونق تھا اور کتاب پکڑے ہاتھوں میں سرخ یاقوتی انگوٹھی دکھائی دیتی تھی۔ آہٹ پہ اس نے نظریں اٹھائیں تو ذوالکفلی اوپری زینے پہ کھڑا تھا۔ اتنی دور سے وہ اس کی کتاب کا سرورق نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر تالیہ نے پھر بھی نامحسوس انداز میں کتاب نیچے کی۔ کیا ہوا؟ اور کتاب پیچھے گول مول رکھے لحاف میں چھپائی۔ تمہارا دوست ایڈم، وہ ایک خط چھوڑ گیا ہے۔ ذوالکفلی نے خط اوپری زینے پہ رکھا اور خود مڑ گیا۔ تالیہ کتب خانے کے دوسرے سرے پہ تھی، اس کے اور زینوں کے درمیان طویل فاصلہ حائل تھا۔ تم مجھے یہ دینے نیچے بھی آ سکتے تھے۔ اس نے بھوئیں چڑھا کے اس فاصلے کو دیکھا۔ پھر تمہیں کیسے علم ہوگا کہ تم اس خط کو پڑھنے کے لیے کتنی بےتاب ہو؟ وہ بے نیازی سے کہہ کے واپس اوپر چلا گیا اور ٹریپ ڈور بند کر دیا۔ تالیہ تیزی سے اٹھی اور دوڑ کے زینوں تک آئی، پھر دھڑکتے دل سے زینے پھلانگتی گئی۔ لکڑی کے چٹکنے کی ہلکی ہلکی سی آواز آتی تھی۔ اوپری زینے پہ بیٹھ کے اس نے خط اٹھایا اور کھولا۔ ڈیئر انچے ذوالکفلی، میں نہیں جانتا کہ آپ میرا یہ خط چے تالیہ تک پہنچا سکتے ہیں یا نہیں، کیونکہ آپ شاید سمجھتے ہوں کہ میں چے تالیہ کو اس لیے تلاشنا چاہتا ہوں تاکہ ان کو سرنڈر کرنے کا مشورہ دے سکوں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اسے میری خود غرضی کہہ لیں یا کیا، مگر میں ان کو اپنے لیے ڈھونڈنا چاہتا ہوں۔ میں مشکل میں ہوں، میری جان کو خطرہ ہے، مجھ پہ قاتلانہ حملے بھی ہو چکے ہیں اور میرے ماں باپ کو KL چھوڑنا پڑ گیا ہے۔ مجھے نہیں معلوم میں اپنی زندگی کے لیے کیا کروں۔ میں بالکل بھی وہ سیلیبریٹی رپورٹر نہیں رہا جو عوام کو چند ماہ سے دیکھنے کو مل رہا ہے۔ میں ایک کم ہمت اور جلدی ہار مان جانے والا وہی باڈی مین بن گیا ہوں جو چے تالیہ کو پہلی دفعہ ملا تھا۔ مجھے ان کی ضرورت ہے۔ میں آج رات 11 بجے ان کا اسی جگہ انتظار کروں گا جہاں وقت میں سفر سے پہلے ہم ملے تھے، اور تب تک انہوں نے مجھ سے سچ نہیں بولا تھا، فقط شاہی مورخ۔ اس نے خط واپس تہہ کیا اور گہری سانس لی، پھر گھڑی پہ وقت دیکھا۔ 11 بجنے میں ابھی کافی وقت تھا، اور اب ایڈم کی اس مدد کی پکار کے بعد اگر وہ تالیہ مراد تھی تو وہ اس کو تنہا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ اس نے چہرہ گھٹنوں پہ ٹکا دیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ وہیں یاد نظروں کے سامنے چلنے لگی۔ وہ ریسٹوران کے مصنوعی جھونپڑے میں داتن کے سامنے بیٹھی تھی۔ دونوں کی قہوے کی پیالیاں گرم تھیں۔ تاؤ نے جھونپڑے کی بتیاں مدھم کر رکھی تھیں اور خالی دیوار پہ ایک منظر چلنے لگا تھا۔ سڑک کنارے چیری بلاسم کے درختوں کی قطار اور نیچے گھاس پہ گلابی سفید پھولوں کی بچھی تہ۔ ہوا چل رہی تھی اور پھول گرتے جا رہے تھے، دھیرے دھیرے ایک ایک پتی۔ تم ٹھیک ہو داتن؟
فضا میں جھینگے تلنے کا شور تھا اور ان کی اشتہا انگیز مہک بھی۔ قہوے کی پیالی سے اڑتی بھاپ ان دونوں کے درمیان بار بار حائل ہوتی، پھر چھٹ جاتی۔ یہ کینسر کی دوا ہے اور یہ بوتل تمہاری ہے، تم کینسر کی دوا کیوں لے رہی ہو؟ پیانو رک گیا، جھینگے تلنے کا شور ختم ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے ساری آوازیں دم توڑ گئیں۔ تم سن کے ہرٹ ہوگی، اسی لیے میں نے تم سے چھپایا۔ پیانو تیز ہو گیا، کاؤنٹر پہ کھڑا تاؤ ٹھک ٹھک سوشی رول کو چھرے سے کاٹنے لگا۔ دیوار پہ ابھی تک پھول گرتے نظر آ رہے تھے اور سوشی رول کٹنے کی آوازیں ٹھک ٹھک ٹھک۔ تالیہ نے آنکھیں کھولی تو خود کو تہ خانے کے زینے پہ بیٹھے پایا۔ اس نے پھر سے گھڑی دیکھی، 11 بجنے میں کافی وقت تھا۔ اسے یاد تھا وہ دونوں کہاں ملے تھے، ملکہ یان سوفو کے کنویں پہ، جہاں ایڈم نے اسے سکہ اچھالنے کو کہا تھا، کیونکہ جو سکہ اچھالتا ہے وہ ملاکہ دوبارہ واپس ضرور آتا ہے، اور تالیہ نے سکہ نہیں اچھالا تھا، پھر بھی وہ ملاکہ واپس آ گئی تھی کئی دفعہ۔ ایک دفعہ پھر اسے اس کنویں پہ جانا تھا ایڈم کے لیے، وہ اسے تنہا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ مغرب کی نیلاہٹ وان فاتح کی رہائش گاہ پہ پھیلی تھی۔ اس کا گھر سونا سونا اور ویران سا لگتا تھا۔ وہاں ایسی خاموشی تھی جیسے ان عجائب گھروں میں ہوتی ہے جہاں بچوں کا داخلہ منع ہوتا ہے۔ اس کے بچے چلے گئے تھے اور وہ گھر کی ساری رونق لے گئے تھے۔ وہ اپنی اسٹڈی میں تنہا بیٹھا تھا، شرٹ کے آستین موڑے، ٹائی ڈھیلی کیے، وہ کوہنیا میز پہ جمائے لیپ ٹاپ پہ کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ اس کے تاثرات سنجیدہ اور سپاٹ تھے، ان سے اندرونی جذبات کا اندازہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ تحریر مختصر تھی، ختم کر کے اس نے پرنٹ کا بٹن دبایا۔ پرنٹر زوں زوں کی آواز کے ساتھ اس کے الفاظ سے ایک کوڑا صفحہ رنگین کرتا گیا۔ کاغذ کو باہر آنے میں چند لمحے لگے، یہ چند لمحے بہت بھاری تھے۔ پھر اس نے قلم کی نوک صفحے کے نچلے حصے پہ رگڑی، نوک نے سیاہی کو اس کے دستخط میں تبدیل کیا اور سارے فیصلے خود بخود ہوتے گئے۔ اس نے سیاہی کو سوکھنے دیا، پھر سست روی سے اس کاغذ کو تہہ کیا، لفافے میں ڈالا اور اس پہ لکھا کارمن، پرائیویٹ اینڈ کانفیڈینشیل، پھر اسے سیل کیا اور گھنٹی بجائی۔ چند لمحوں بعد بٹلر نے اندر جھانکا۔ جی سر، یہ لفافہ میں اسٹڈی کے پہلے دراز میں رکھ رہا ہوں، کل ویکینڈ ہے، تم سوموار کی صبح اسے کارمن کے حوالے کرو گے، یہ ایک امانت ہے۔ آپ کہیں جا رہے ہیں سر؟ میں سوموار تک واپس آ جاؤں گا، امید ہے۔ توقف کے بعد اضافہ کیا۔ بھاری لفافہ دراز میں رکھ کے اس نے دراز بند کیا تو گویا سارے فیصلے خود بخود ہوتے گئے۔ ملکہ یان سوفو کا کنواں رات کے اس پہر ویران پڑا تھا۔ سیاح دن کے وقت آتے تھے اور اب گیٹ بند ہو چکے تھے، پھر بھی اندر داخل ہونے والے راستے نکال لیتے تھے۔ یہ ایک قدیم طرز کا کھلا سا صحن تھا جس کے وسط میں کنواں بنا تھا۔ احاطہ ویران پڑا تھا اور اوپر آسمان خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ احاطے کے ایک طرف دیوار میں راستہ تھا جو مندر کی طرف جاتا تھا۔ اس کی چوکھٹ پہ ایک خیولہ سا کھڑا تھا، سیاہ لبادے پہ سیاہ ہڈ پہنے ایک لڑکی جو احتیاط سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ وہ اندر نہیں جا رہی تھی، اسے کچھ دیر یہیں چھپ کے ایڈم کا انتظار کرنا تھا۔ ایڈم کو سامنے سے آنا تھا اور وہیں سے گزر کے کنویں تک جانا تھا۔ وہ پہلے اسے اندر آنے دینا چاہتی تھی۔ دفتن ہلکی سی آہٹ ہوئی، پھر قدموں کی آواز آئی۔ آواز کافی واضح تھی، جیسے نوارت کو چھپتے یا ملاقات کو خفیہ رکھنے میں دلچسپی نہ ہو اور وہ اعتماد سے چلتا آ رہا ہو۔ تالے کے اندھیرے میں دیکھتی آنکھیں اچنبھے سے چھوٹی ہوئیں۔ یہ ایڈم کے چلنے کا انداز نہ تھا اور اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلیں۔ وان فاتح احاطے میں داخل ہو رہا تھا۔ اس نے سیاہ پینٹ پہ سیاہ جیکٹ پہن رکھی تھی اور جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ ادھر ادھر دیکھتا کنویں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ دم سادے اسے دیکھے گئی۔ وہ کنویں تک آیا اور اس کی منڈیر کے کنارے پہ بیٹھا۔ کنویں کی سطح جالی سے ڈھکی تھی اور مڑ کے جالی کے نیچے گہرے کنویں کو دیکھ کے بولا، باہر آ جاؤ تالیہ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اس کا انداز پرسکون تھا، اس میں تحکم بھی تھا اور اپنائیت بھی۔ تالے کے حلق میں کچھ اٹکنے لگا مگر اس نے تھوک نگلا اور سارے آنسو اندر اتارے، پھر ہڈ پیچھے کو گرائی اور باہر آئی۔ اندھیرے سے چاندنی کا سفر اس نے لمحوں میں کیا، یہاں تک کہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ وہ منڈیر پہ بیٹھا ابھی تک گردن موڑے کنویں کے اندر جھانک رہا تھا۔ یہ ملاکہ کی ایک ملکہ یان سوفو کا کنواں تھا جو اس کے لیے سن باؤ وانگ لی نے تعمیر کروایا تھا۔ یان سوفو شاہ چین کی بیٹی تھی اور ملاکہ میں وہ خود کو اجنبی محسوس کرتی تھی، غیر فارنر۔ کہتے ہوئے اس نے گردن موڑی اور مدھم مسکراہٹ کے ساتھ سامنے کھڑی تالیہ کو دیکھا جو جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے چپ چاپ اسے دیکھ رہی تھی۔ سیاہ بال پونے میں بندھے تھے اور چہرے سے وہ مرجھائی ہوئی لگتی تھی۔ تم نے جو سونے میں لکھی کتاب مجھے پڑھنے کے لیے دی تھی، اس میں لکھا تھا کہ ملکہ یان سوفو ملاکہ میں کسی پہ اعتبار نہیں کرتی تھی، وہ ہر ایک کو اپنا دشمن سمجھتی تھی۔
وہ چاہتی تھی کہ ہمیشہ خود کو خود بچائے، کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ کوئی کسی کو بچانے نہیں آتا، کوئی کسی کو بچانے آیا بھی نہیں کرتا۔ وہ تلخی سے زیر لب بولی، مگر منڈیر پہ بیٹھے شخص نے سن لیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں واضح فکر مندی ابھری تھی۔ مگر کبھی تو تالیہ انسان کو دوسروں کو موقع دینا چاہیے کہ وہ اسے بچائیں۔ کیا ایک دفعہ تم وان فاتح پہ اعتبار نہیں کر سکتی؟ وقت تھم گیا، کنواں خاموش تھا اور آسمان پہ چاندنی پھیلی تھی۔ اس چاندنی کے حالے میں فاتح کا چہرہ روشن دکھائی دیتا تھا۔ کیا ایک دفعہ تم مجھے اپنی مدد نہیں کرنے دے سکتی؟ وہ آہستہ سے اس کے ساتھ آ بیٹھی۔ بہت کچھ یاد آیا۔ کبھی وہ ابوالخیر کی حویلی کی منڈیر پہ یوں ہی بیٹھتے تھے اور قدیم ملاقہ کو اپنے سامنے پھیلے دیکھتے تھے، مگر سارا مسئلہ یہی تھا کہ اسے سب یاد تھا اور فاتح کو؟ اس نے چہرہ موڑ کے زخمی نظروں سے اسے دیکھا۔ فاتح کو کچھ یاد نہیں تھا۔ ایڈم کیوں نہیں آیا؟ وہ بولی بھی تو یہیں۔ یوں لگتا تھا ایک زمانے بعد وہ اس سے ملی ہے۔ اسے نہیں آنا تھا، اس کو یہ ملاقات کروانے کے لیے میں نے کہا تھا۔ وہ سادگی سے کہہ رہا تھا، وہ دم سادے اسے دیکھے گئی۔ آپ کو میری ای میل مل گئی تھی، اسی لیے آپ نے اس دن کہا تھا کہ میں بھاگ جاؤں۔ مجھے تمہاری بے گناہی پہ یقین کرنے کے لیے اس ای میل کو پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جس تالیہ کو میں جانتا ہوں، جو اتنے مہینوں سے میرے لیے کام کرتی رہی ہے، وہ کسی کو قتل نہیں کر سکتی۔ تالیہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور اس کا دل ڈوب سا گیا۔ وہ صرف اپنی چیف آف سٹاف کو جانتا تھا، وہ شہزادی تاشا کو نہیں جانتا تھا۔ آپ کو واقعی میرا یقین ہے؟ ہاں، میں نہیں جانتا اسرا کو کس نے مارا ہے، مگر انہوں نے خودکشی کی ہے۔ وہ ایک دم بول پڑی۔ فاتح کے ابرو اکھٹے ہوئے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، نہ یقین کریں۔ آپ کو تو اس بات کا یقین بھی نہیں آئے گا کہ مسز اسرا نے ہی آریانہ کو، اس نے تلخی سے کہہ کے سر جھٹکا اور سامنے اندھیرے میں ڈوبی خستہ حال دیوار کو دیکھنے لگی۔ مجھے ذوالکفلی نامی آدمی نے وہ تحریر دی تھی جو میں تمہارے لیے اس کے حوالے کر گیا تھا اس رات میں، جو میری یادداشت سے کھو چکی ہے۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کتنا سچ اور کتنا جھوٹ ہے، مگر میں اسرا کے بارے میں بات کرنے نہیں آیا۔ اس کا لہجہ قطعی تھا۔ تالیہ چپ چاپ سامنے دیکھ رہی تھی اور وہ اس کو۔ میں تمہارے بارے میں بات کرنے آیا ہوں۔ آپ اس اسکینڈل سے خود کو کیوں نہیں نکالتے؟ تالیہ نے جیسے سنا ہی نہیں تھا۔ میں کافی دن سوچتی رہی کہ ان کاغذات پہ آپ کے دستخط کیسے آ گئے۔ یقیناً کسی نے نقلی دستخط کیے ہوں گے، مگر پھر مجھے احساس ہوا کہ شاید وہ آپ نے ہی کیے ہوں، کورے کاغذ پہ۔ اس نے چہرہ موڑ کے فاتح کی آنکھوں میں دیکھا اور تلخی سے مسکرائی۔ مسز اسرا نے آپ سے کورے کاغذ پہ دستخط لیے تھے، ہے نا؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ دستخط تو میرے ہی ہیں۔ وہ سادگی سے شانے اچکا کے بولا۔ فرق پڑتا ہے، وہ افسوس سے بولی۔ آپ مسز اسرا کو کور کرنے کے لیے سارا الزام اپنے سر نہیں لے سکتے، یہ جھوٹ ہوگا۔ آپ کو لوگوں کو حقیقت بتانی پڑے گی۔ میرے 2 بچے ہیں تالیہ، وہ سروائیو کر لیں گے۔ آپ ان کے ساتھ ہوں گے تو وہ ہر چیز برداشت کر لیں گے۔ پلیز اپنا کریئر اس جرم کے لیے تباہ نہ کریں جو آپ نے نہیں کیا۔ صوفیہ رحمان کی آف شور کمپنی بھی سامنے آئی تھی۔ وہ ابھی تک تخت پہ براجمان ہے۔ اس کا کریئر تو برباد نہیں ہوا، کیونکہ وہ لیڈر نہیں ہے۔ لوگ اس سے سچائی کی توقع نہیں کرتے، مگر آپ کے لیے لوگوں کے پیمانے مختلف ہیں۔ وہ آپ کو عظمت اور سچائی کے جس معیار پہ بٹھا چکے ہیں، وہ آپ کو اس سے نیچے برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اس جرم کو تسلیم کرنے سے آپ اپنے لوگوں کا اعتبار کھو دیں گے۔ ہم دونوں جانتے ہیں کہ آپ سے دھوکے سے سائن کروائے گئے تھے۔ پلیز فاتح، خود کو بچائیں۔ وہ تالیہ کو دیکھ کے نرمی سے مسکرایا۔ آج تم میری چیف آف سٹاف کی طرف بول رہی ہو، کیا تم اپنی جاب کو مس کر رہی ہو؟ شہزادی کے تاثرات بدلے، ماتھے پہ بل پڑا اور ناک نخوت سے سکوڑی۔ مشورہ دے رہی ہوں، مفت تھا، اور کندھے اچکا کے ناراضی سے سامنے دیکھنے لگی۔ افسوس ہو رہا ہے مجھے آپ کے لیے۔ آپ اتنے عقل مند ہو کے بغیر سوال و جواب کے کسی کے دیے بلینک ڈاکومنٹ پہ کیسے دستخط کر سکتے ہیں؟ یا اللہ! فاتح نے جواب نہیں دیا۔ وہ بھی سامنے موجود اس کھنڈر زدہ دیوار کو دیکھے گیا۔ تم کبھی ہانامی کے دنوں میں جاپان گئی ہو تالیہ؟ چیری بلاسم سیزن میں؟ نہیں، مگر میں نے ملیشیا میں سکورا کے پھولوں کو گرتے دیکھا ہے۔ میں نے بھی۔ وہ خاموش ہو گیا۔ ارد گرد پھیلا اندھیرا پل بھر کے لیے چھٹ سا گیا۔ وہ سڑک کنارے بینچ پہ بیٹھا تھا۔ فضا میں پھولوں کی خوشبو تھی۔ سڑک پہ چیری بلاسم کی تہ بچھی تھی۔ قریب سے گزرتے بچے کے جوتے کچھ چھنکار رہے تھے۔ وہ ہاتھ میں پکڑی کاٹن کینڈی کی سٹک گول گول گھما رہا تھا۔ کاٹن کینڈی بالکل چیری بلاسم کی طرح تھی، اتنی نازک کہ ہاتھ لگانے سے فنا ہو جاتی تھی۔ اسرا کے بیٹھنے سے فاتح کی کافی چھلکی تھی۔ ایک زمین بوز پھول داغدار ہو گیا تھا۔ کیا تمہیں مجھ پہ اعتبار نہیں ہے؟ وہ فائل اس کی طرف بڑھائے کہہ رہی تھی۔ فاتح نے فائل کھولی تو ڈھیر سارے پھول چھم سے نیچے آن گرے۔ اس نے آستین سے صفحے سے پھول ایک طرف ہٹائے۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ تالیہ کی آواز پہ وہ چونکا۔
یہیں کہ اس نے کاغذات سائن کروانے سے پہلے کیا کہا تھا۔ وہ دونوں اندھیر کنویں کے دہانے پہ بیٹھے تھے اور سامنے کائی زدہ خستہ حال دیوار انہیں دیکھ رہی تھی۔ کیا کہا تھا؟ تالیہ نے گردن موڑ کے اس کا چہرہ دیکھا۔ فاتح کافی خاموش رہا، اتنی دیر کہ تالیہ کو اپنا سوال بھول گیا۔ تم جانتی ہو چیری بلاسم کس شے کی علامت ہے؟ جوانی میں جلد مر جانے کی۔ ہاں، اور نزاکت کی بھی۔ یہ اتنا نازک ہوتا ہے کہ زیادہ دیر موسم کی سختی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ ہار مان جاتا ہے اور گر جاتا ہے، شاید اس لیے کہ کسی اور کو موقع نہیں دیتا کہ وہ اسے بچا لے۔ یہ صرف خود پہ ہی انحصار کرتا ہے، مگر کوئی انسان ہر دفعہ اپنے آپ کو خود ہی نہیں بچا سکتا۔ میں چیری بلاسم نہیں ہوں توانکو۔ عرصے بعد وہ لفظ منہ سے نکلا۔ مگر تم چیری بلاسم کی طرح زمانے کی ساری سختی کو اکیلے جھیلنے کا فیصلہ کر چکی ہو۔ ایسے تم گر جاؤ گی تالیہ، ختم ہو جاؤ گی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے کہہ رہا تھا، سارے موسم رک گئے تھے، وقت ان کے آس پاس ٹھہر گیا تھا۔ ہر انسان کو خود ہی بچانا پڑتا ہے۔ ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ زور دے کر بولا، تم زندگی کے سارے مسئلوں سے اکیلے نہیں لڑ سکتی۔ فیملی، دوست، یہ سب کس لیے ہوتے ہیں اگر یہ ہمارے ساتھ ہماری جنگیں نہ لڑ سکیں؟ مگر ہر انسان اکیلا ہی ہوتا ہے۔ اسے ایک دفعہ تالیہ، ایک دفعہ تم مجھے خود کو بچانے دو۔ وہ اس کی طرف ترچھا رخ موڑے زور دے کر کہہ رہا تھا، ایک دفعہ تم ہر کسی کو اپنی زندگی سے شٹ آؤٹ کرنے کے بجائے مجھے اپنی مدد کرنے دو۔ آپ مجھے اس میں سے نہیں نکال سکتے۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ مسز اسرا مجھے بہت برا پھنسا گئی ہیں۔ میں تمہیں اس میں سے نکال سکتا ہوں اگر تم مجھ پہ اعتبار کرو۔ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تم مجھ پہ اعتبار تو کر کے دیکھو، میں سب ٹھیک کر لوں گا۔ وہ دھیمی آواز میں قطعیت سے کہہ رہا تھا۔ اچھا، آپ بتائیں کیا کروں میں؟ تالیہ نے کندھے اچکائے۔ میں نے اس وقت تمہیں کہا تھا کہ بھاگ جاؤ، کیونکہ تم غلط وقت پہ غلط جگہ موجود تھی، مگر میرا خیال تھا کہ تم وہاں سے گھر جاؤ گی اور جب پولیس آئے گی تو تمہیں گرفتاری دے دوں گی۔ اس کی آنکھیں بے یقینی سے کھلیں۔ تمہیں اپنا بیان دینا چاہیے تھا، وکیل اگلے روز تمہاری ضمانت کروا لیتا۔ تم اس سب کا سامنا کیسے کر سکتی تھی بجائے بھاگنے کے؟ تم اب بھی یہ کر سکتی ہو۔ وہ بے بسی بھرے اسرار سے کہہ رہا تھا۔ اب بھی کے الفاظ پہ تالیہ بدک کے کھڑی ہوئی اور 2 قدم پیچھے ہٹی۔ آپ چاہتے میں جہنم میں دوبارہ چلی جاؤں جہاں سے میں اتنی مشکل سے نکلی تھی؟ میں مصر تک گئی، اتنی دور اپنی آزادی خریدنے، اور وہاں میں اتنے دن اس خوف سے لڑتی رہی جو اس قید خانے نے میرے دل میں بٹھا دیا تھا، اور آپ چاہتے ہیں کہ میں دوبارہ اس میں چلی جاؤں؟ کیا تم ایک دفعہ میرا اعتبار نہیں کر سکتی؟ وہ بھی کھڑا ہو گیا اور افسوس سے اسے دیکھا۔ مجھے موقع دو خود کو بچانے کا، میں تمہیں سب سے نکال لوں گا۔ مگر تالیہ مراد نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں دوبارہ اس جہنم میں نہیں جاؤں گی۔ وہ ایک دم ہراساں نظر آنے لگی تھی۔ تو تم کیا کرو گی؟ تم ملک سے باہر نہیں جا سکتی، تم مجھ سے دن کی روشنی میں نہیں مل سکتی، تم سر اٹھا کے یہاں چل نہیں سکتی، تم ہر ایک سے کٹ کے خوف سے بھاگتے ہوئے کیسے زندگی گزارو گی؟ دولت کی قید میں جانے سے پہلے میں اس زندگی کو ختم کرنا بہتر سمجھوں گی۔ وہ غرا کے بولی اور پھر سناٹا چھا گیا۔ وان فاتح کے چہرے پہ بے یقینی ابھری، پھر اس نے سر جھٹکا۔ کم از کم تم اپنی زندگی خود ختم نہیں کر سکتی۔ اس نے جیسے ماننے سے انکار کیا۔ کیوں سمجھتے ہیں آپ سب مجھے اتنا بہادر اور مضبوط؟ کیوں لگتا ہے آپ کو کہ تالیہ مراد آپ اپنی زندگی سے مایوس نہیں ہو سکتی؟ اسے اس بات نے غصہ دلایا تھا، اور اسی وقت باہر شور سا مچا، جلتی بجھتی نیلی سرخ بتیاں، پولیس کے سائرن۔ تالیہ چونکی اور پھر اس نے بے یقینی سے فاتح کو دیکھا۔ آپ مجھے پکڑوانے آئے تھے؟ آپ نے پولیس بلا لی؟ فار گاڈ سیک، میں نے نہیں بلایا ان کو، شاید وہ کسی طرح میری لوکیشن ٹریک کر رہے ہوں گے۔ مگر تالیہ نے بے یقینی سے اسے دیکھتے ہٹ سر پہ گرائی۔ آپ مجھے گرفتار کروانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ نے دولت سے ساز باز کر رکھی تھی اور میں ایڈم پہ اعتبار کر کے یہاں چلی آئی؟ نہیں تالیہ، وہ زور دے کر بولا، پلیز مت جاؤ، ان کا سامنا کرو، تم بے گناہ ہو، میں تمہیں بچا لوں گا۔ مگر وہ مڑ چکی تھی، اس کے قدم دیوار کی طرف اٹھ رہے تھے۔ کنویں کے پاس کھڑا شخص بے بسی سے آخری دفعہ بولا، تالیہ مت جاؤ، میرے ساتھ رہو۔ وہ الفاظ، وہ لہجہ، وہ اس کے دل کو دھکا دے گیا، مگر اس کے قدم اب نہیں تھم سکتے تھے۔ چند لمحوں میں وہ دیوار پھاند کے اندھیرے میں غائب ہو چکی تھی اور وان فاتح تنہا کھڑا رہ گیا تھا۔ کچھ ثانیے یوں ہی گزر گئے، پھر وہ احاطے سے باہر نکلا اور مرکزی ہال تک آیا جہاں بارہ دری بنی تھی۔ اس کی چوکھٹ پہ رک کے اس نے باہر سڑک کی طرف دیکھا۔ سڑک کنارے کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور وہاں ایک ایمبولینس کھڑی دکھائی دے رہی تھی جو زخمی کو لینے آئی تھی۔ ساتھ میں پولیس کی ایک بائک بھی موجود تھی۔ اوہ تالیہ، اس نے کرا کے آنکھیں بند کیں اور افسوس سے سر جھٹکا۔ جی تو کہانی کو لسنرز، آج کی قسط آپ کو کیسی لگی؟ امید ہے کہ پسند آئی ہوگی۔
کمنٹس میں اظہار ضرور کیجیے گا اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔